किसी किस्म के भी नफसियाती मर्ज़ में सबसे पहली जो तजवीज़ है मेरी वो ये है कि अपनी नींद पे फोकस करना शुरू करें। अगर हम चाहें तो अपने जज्बात को अच्छा रखने के लिए मनसूबाबंदी कर सकते हैं, जैसे मैंने नींद का जिक्र किया तो एक्सरसाइज दूसरी चीज़ है। अगर हम गुफ्तो शनीद का फ़न सीख लें, दूसरों से अपने जज्बात का इजहार करना सीख लें, तो इससे भी हमारे जज्बात बहुत अच्छे हो जाएंगे। जब हम ड्रग्स का या अल्कोहल का सहारा लेते हैं तो कुछ को एडिक्शन या अल्कोहलिज्म की बीमारी हो जाती है, सबको नहीं होती, अगरचे 10 से 20% लोगों तक को एडिक्शन की बीमारी होती है। और अगर अर्ली एज में ड्रग्स का आगाज़ कर दिया जाए तो ये शरह 30-35% तक भी बढ़ जाती है। एडिक्शन भी एक ब्रेन डिसऑर्डर है। तो जब भी ज़हनी कैफियत मनफी होंगी, चाहे कोई गुस्से में हो, चाहे कोई गम में हो, चाहे रिबेलियस हो या एम्बेरस्ड हो, तो उसका ख़तरा है कि कोई उसको इंट्रोड्यूस कराएगा ड्रग्स के साथ। वालिदैन के कुछ ख़ास रवैये हैं जो कि बच्चों में बगावत को ख़त्म कर सकते हैं और तावन को जन्म दे सकते हैं। वालिदैन जब बच्चों से मुकालमा कर रहे हों तो बच्चों को यकीन हो कि वालिदैन जो कह रहे हैं आखिरकार ये वैसा ही करेंगे। जब बच्चे एक जैसे नहीं होते तो उनके साथ सलूक भी एक जैसा नहीं हो सकता। ये जो हम कहते हैं डिफरेंट स्ट्रोक्स फॉर द डिफरेंट फोक्स, तो इसमें एक इसका जो एडेड फिक्र है वो ये है कि डिफरेंट स्ट्रोक्स फॉर द डिफरेंट फोक्स एंड डिफरेंट स्ट्रोक फॉर द सेम फोक्स इन डिफरेंट सिचुएशंस। मैं समझता हूँ कि एबिलिटीज़ का नंबर दूसरा है, पहले नंबर पे इमोशनल स्टेबिलिटी देखने की ज़रूरत है, क्योंकि लोग एबिलिटीज़ की वजह से रिश्तों में जाते हैं और इमोशनली इनस्टेबल होने की वजह से रिश्तों से उनको निकलना पड़ता है और ब्रेकअप्स होते हैं। तो स्मार्टफोन को इस्तेमाल करने के या इंटरनेट को इस्तेमाल करने के भी मैनर्स हैं। आप दूसरों को इग्नोर करते हुए ऐसा ना करें। खुसूसन बहुत से मियाँ बीवी में आजकल ये झगड़ा चलता रहता है कि उनकी मौजूदगी में उनका लाइफ पार्टनर स्मार्टफोन में गुम रहता है। मास्टर माइंड की कदर करने की ज़रूरत है। मास्टर माइंड वो है जो आपके अंदर जीता जागता इंसान है। मास्टरमाइंड वो है जिसे लोग एक ब्रांड नेम से जानते हैं और उस ब्रांड नेम की हिफाजत करना हम सबका फर्ज है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और आपको आज फिर से खुशामदीद इस प्रोग्राम में। नाम है जिसका यू आस्क्ड फॉर इट। हमारे साथ हमेशा की तरह आज भी तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर सदाकत अली। अस्सलाम वालेकुम सर। डॉक्टर साहब, ये जो ज़हनी अमराज हैं ये क्या मुआशरे में ज़्यादातर फैल रहे हैं, और एलीट्स जो हैं और ख़ास तौर पर जो पीपल हु रियली मैटर इन द सेंस के जो की पोजीशंस पे हैं, उनकी फैमिलीज़ में और उनमें क्या ये सरायत कर रहे हैं? मुआशरा किस तरफ जा रहा है साइकोलॉजिकली? जी, इसमें कोई शक नहीं कि ज़हनी अमराज जो है वो बढ़ रहे हैं। कुछ उनके बारे में अवेयरनेस भी बढ़ रही है। पहले पता नहीं चलता था कि ये ज़हनी मर्ज़ है और लोग अपने फैमिली मेम्बर्स के बारे में तसव्वुर करते थे कि इनके ऊपर कोई जादू कर दिया है, किसी ने टूना कर दिया है, या असेब है या जिन भूत है। अब लोगों को पता चलता है कि नहीं, ये तो शिज़ोफ्रेनिया है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, या ये डिप्रेशन है, ओसीडी है, या एडिक्शन है, अल्कोहलिज्म है। तो लोगों में अवेयरनेस भी बहुत बढ़ गई है। चीज़ों के जब नाम रख दिए जाते हैं तो उनको रिकग्नाइज करना आसान हो जाता है। और चूँकि आज हम बड़ी तेज़ रफ्तार से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम दिन में कई काम करते हैं, मल्टीटास्किंग हम कर रहे होते हैं, तो जब हम कोई काम बहुत ज़्यादा तेज़ी से करते हैं तो उसमें किसी टकराव का शायबा भी हो सकता है। जैसे गाड़ी सड़क पे तेज़ चलाते हैं तो उसका किसी दूसरी गाड़ी के साथ टकराव हो सकता है और नुकसान पहुंच सकता है। तो लिटरली अगर मैं सोच के बताऊं कि पिछले 50 साल से ज़िंदगी की रफ्तार इस कदर तेज़ हो गई है कि 1960 में हम एक महीने में जितनी खबरें सुनते थे अब उतनी खबरें हम एक रोज़ में सुनते हैं, और जितने काम हम महीने 2 महीने में करते थे उतने काम अब 1-2 दिन के अंदर हम करते हैं। जब हम बहुत सारे काम करते हैं तो बहुत सारे काम फिर बिगड़ते भी हैं, खुसूसन जब हम तेज़ी से काम करते हैं। कहते हैं ना, कानियाँ गिट हुई, तो फिर हमारा क्लैश भी होता है दूसरों से। हमारा एक तो नज़रियाती क्लैश होता है जिससे कि फिर बाद में हमारा मूड ख़राब होता है। फिर मूड बजाते खुद एक बीमारी की शक्ल में हमारे सामने आने लगता है। फिर जब हम बहुत सारे काम करते हैं, मज़े की लाजवाब ज़िंदगी गुजारते हैं, तो फिर हम रातों को सोना नहीं चाहते, हम रातों को भी इंजॉय करना चाहते हैं। रातों में सबसे बड़ा मसला अब ये हो गया है कि रातें जगमग करती हैं।
اور ابھی بھی آپ دور افتادہ کسی گاؤں میں جائیں تو شام 7 بجے لوگ سو چکے ہوتے ہیں، لیکن لاہور میں رات کے 12-1 بجے 2 بجے تک بھی آپ کو مال روڈ پہ اگر جانے کا اتفاق ہو تو ٹریفک رواں دواں ہوتی ہے جی. تو زندگی اتنی پر لطف اور اتنی مزیدار ہو گئی ہے کہ لوگ سونے کو وقت کھونا سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ حقیقت نہیں ہے. سونے سے ہی بات ہے اور ریجنریشن ہوتی ہے، اور اگر کوئی نیند پوری نہیں کرتا تو پھر وہ جتنے چاہے پاپڑ بیل لے اس کی ذہنی صحت کو خطرات لاحق رہیں گے. سو کسی قسم کے بھی نفسیاتی مرض میں سب سے پہلی جو تجویز ہے میری وہ یہ ہے کہ اپنی نیند پہ فوکس کرنا شروع کریں اور نیند کو بہتر بنانے کے لیے مدد حاصل کریں. مختلف جو سیکرٹس ہیں اچھی نیند کے، جو گوگل پہ جا کے آپ لکھیں کہ اچھی نیند کے راز کیا ہیں اور نیند کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، اور خاص طور پر ایک ریپڈ آئی موومنٹ والی جو نیند ہوتی ہے وہ ہمارے جذبات کے اوپر بہت اثر انداز ہوتی ہے، اور اگر ہم اچھی نیند لیں تو ہمارے جذبات کو سکون ہے. سر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پرانے وقتوں میں مائیں جو تھیں بچوں کو لوریاں سناتی تھیں. اب جیسے آپ نے بتایا کہ وقت جو ہے بہت تیز رفتار ہو گیا ہے اور چیزیں بڑی آ گئی ہیں، تو سر اب کیا ایسے نہیں ممکن کہ یہ موبائل فون جو ہے وہ بچے کے پاس رکھ دیا جائے اور وہ لوری بھی ہو جائے اور ماں اپنے کوئی اور کام کر لے؟ بعض اوقات مائیں بچوں کو بہت جلد ٹیبلٹ اور اسمارٹ فون پہ لگا دیتی ہیں تاکہ وہ اپنے مشاغل میں مصروف رہیں اور بچہ ان کو تنگ نہ کرے. تو یہ اچھا طریقہ نہیں ہے، یہ کوئک فکس ہے. آپ کتنا بھی چھوٹا بچہ ہو کسی اچھے پازیٹیو کام میں اسے مگن کر سکتے ہیں. تو یہ جو اسمارٹ فون پہ آپ اسے پکڑا دیتے ہیں کہ وہ اپنے مطلب کی ویڈیوز نکال کے دیکھتا رہتا ہے، تو ایسے میں بہت کم عمری میں اس کے سامنے ایسی ویڈیوز بھی آ سکتی ہیں کہ وہ حیران ہو کے آپ کو تکنے لگے کہ یہ مجھے کیا آپ دکھا رہے ہیں. تو یہ تھوڑا محتاط رہنے کی اس میں تو معذرت کے ساتھ یہ اگر میں بات کر لوں سر، وہ محتاط تو یہ ہے نا کہ وہ ماں باپ ایسی سائٹس پہ نہ جائیں جہاں پہ ایسی ویڈیو نکل آئے، تو پھر وہ تبھی ممکن ہوگا، ورنہ بچہ کیا کر سکتا ہے. ڈیفینیٹلی جو صحیح استعمال ہے ماڈرن گیجٹس کا، چاہے وہ ٹیلی ویژن ہو یا اسمارٹ فون ہو، یہ بہت فائدہ مند ہے، اور جتنا یہ فائدہ مند ہے غلط استعمال اتنا ہی نقصان دہ ہے. سو ہر چیز جو نئے زمانے کی چیز ہوتی ہے تو پھر اس کے کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں، اس کے کچھ مینرز بھی ہوتے ہیں. تو اسمارٹ فون کو استعمال کرنے کے یا انٹرنیٹ کو استعمال کرنے کے بھی مینرز ہیں. آپ دوسروں کو اگنور کرتے ہوئے ایسا نہ کریں. خصوصاً بہت سے میاں بیوی میں آج کل یہ جھگڑا چلتا رہتا ہے کہ ان کی موجودگی میں ان کا لائف پارٹنر اسمارٹ فون میں گم رہتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں شاید کم دلچسپ ہوں اور اسمارٹ فون جو ہے مجھ سے زیادہ دلچسپ ہے. بلکہ سر ایسا بھی ہے کہ ایک صاحب تو یہ کہہ رہے تھے کہ میری بیوی جو ہے وہ ماشاء اللہ بڑی کرنے والی ہو گئی ہے. میں نے اکثر دیکھا ہے کہ رات کو جب میں ایسے بیڈ پہ دوسری طرف دیکھتا ہوں تو جہاں پہ میری بیوی سو رہی تو اس چادر میں سے نور نکل رہا ہوتا ہے. اس نے کہا بندہ بن وہ تیرا موبائل فون چیک کر رہی تھی. میڈم شمائلہ بطول ہماری اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں، اور آپ پلیز. جی میں سر یہ سوال کرنے لگی تھی کہ آپ نے کہا جیسے پلیئر سیکنگ اور فن ایکٹیویٹیز کے لیے یہ رجحان ذرا بڑھتا جا رہا ہے جس پہ نیند بھی کمپرومائز ہو رہی ہے بہت زیادہ. ایک چیز آبزرو کر رہے ہیں ہم کہ یہ انف کا سائن نہیں آ رہا ہے کہیں پر. یعنی ایک دفعہ نیچرل وے جو ہمارے پلیئر سیکنگ کے ہیں ان کے علاوہ ہمیں اور زیادہ ایکسٹرا اسٹیمولیشن کی ضرورت ہے، جس میں ڈرگز بھی آتی ہیں، پھر پارٹیز یا اس طرح کی. جو آج کا نوجوان ہے وہ بس کا سائن نہیں لے کر آ رہا ہے، یعنی انف از انف والا سائن نہیں آ رہا ہے کہ اچھا میری لائف میں پلیئر سیکنگ کا بھی کوئی میرٹ اور کوئی اینڈ ہونا بھی چاہیے. اس کی ریزن کیا ہے؟ دیکھیے پلیئر کا جو بٹن ہے نا وہ ہاتھ میں آ گیا. یہ جو ڈرگز ہیں جو آنن فانن آپ کے موڈ اور مزاج کو بدل کے رکھ دیتی ہیں، تو یہ اتنا شارٹ کٹ ہے، کوئک فکس ہے کہ لوگ جو ہے لمبے دھندے میں پڑنا نہیں چاہتے. کیونکہ ویسے اگر ہم چاہیں تو اپنے جذبات کو اچھا رکھنے کے لیے منصوبہ بندی کر سکتے ہیں. جیسے میں نے نیند کا ذکر کیا تو ایکسرسائز دوسری چیز ہے جو ہمارے جذبات کو اچھا رکھتی ہے. اور اگر ہم گفت و شنید کا فن سیکھ لیں، دوسروں سے اپنے جذبات کا اظہار کرنا سیکھ لیں، تو اس سے بھی ہمارے جذبات بہت اچھے ہو جائیں گے جب ہم بات کرنا سیکھ لیں گے. کیونکہ اکثر جگہ بات کرنا ہمیں مشکل پڑ جاتا ہے. تو جو چیز مشکل لگتی ہے اس کا مطلب ہے وہ ہمیں نہیں آتی، ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. اور اسی طرح کھانے پینے میں اگر ہم احتیاط کریں، نباتات پہ زور دیں اور حیوانات پہ اتنا بوجھ نہ ڈالیں،
تو ہمارے جذبات کی منصوبہ بندی بہت کارآمد نتائج پیدا کر سکتی ہے، اور ہمیں جذبات کے لیے پھر ڈرگس کا سہارا نہیں لینا پڑے گا، کیونکہ جب ہم ڈرگس کا یا الکوہل کا سہارا لیتے ہیں تو ہم میں سے کچھ کو ایڈکشن یا الکوہلزم کی بیماری ہو جاتی ہے، سب کو نہیں ہوتی، اگرچہ 10 سے 20% لوگوں تک کو ایڈکشن کی بیماری ہوتی ہے، اور اگر ارلی ایج میں ڈرگس کا آغاز کر دیا جائے تو یہ شرح 30-35% تک بھی بڑھ جاتی ہے، اور آنے والے وقتوں میں یہ بیماری اور زیادہ تیزی سے بڑھتی جائے گی، کیونکہ زندگی بذات خود تیز رفتار ہونے کی وجہ سے ہمارے موڈ اور مزاج کو تھکا رہی ہوتی ہے۔ سو اگر ہم تھکاوٹ سے بھی بچیں اور اپنے تعلقات کو سٹیڈی رکھیں اور جنگ و جدل چھوڑ دیں، کیونکہ زمانہ بہت بدل گیا ہے، اور اچھے طریقے سے بات کرنا سیکھ لیں، اگر دوسرا غصے والی بات کرے تو ہم جواباً ترکی بہ ترکی اس سے نہ نپٹیں، بلکہ اینٹ کا جواب پتھر نہ دیں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ اس کو ڈیفیوز کریں، کوئی ایسی بات کریں جس سے اس کا غصہ تھوڑا سا ضرور کم ہو جائے، تو اس سے ہم اپنے جذبات کو اچھا رکھ سکتے ہیں اور ہمیں ڈرگس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن چونکہ معاشرے میں رسم و رواج ہی بہت زیادہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، شادیوں بیاہوں پہ آپ دیکھتے ہیں، مہندی کی رسموں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ الکوہل پس پردہ کار فرما ہوتی ہے، لوگ ڈانس دھمکا کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ ٹریولنگ میں آپ دیکھیں از خود کسی بندے نے اگر نہ بھی ڈیمانڈ کرنا ہو تو ایئر لائن خود سے آپ کی خدمت کے لیے حاضر رہتی ہے، یا کسی 5 اسٹار ہوٹل میں چیک کریں دنیا کے کسی کونے میں تو وہ آپ کو جاتے ہی ویلکم ڈرنک کے طور پر شراب پیش کرتے ہیں۔ تو ہمارے ملک میں خاص طور پر، حالانکہ سوچا یہ جاتا ہے کہ یو کے میں یا یو ایس اے میں یہ معاملہ زیادہ ہے، لیکن ہمارے ملک میں زیادہ بیڑا غرق ہو رہا ہے کہ جو ہماری ایلیٹ ہے اس نے اس کوئک فکس کو بہت زیادہ اپنے لیے ایک زندگی کا لازم حصہ بنا رکھا ہے، جس سے پل پل ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں۔ سر ایک کال ہے۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا نام سعدیہ ہے، میں کراچی سے بات کر رہی ہوں۔ ویلکم سعدیہ۔ مجھے آپ کے شو کی پہلے تعریف کرنی تھی کہ آپ لوگ بہت اچھا شو کرتے ہیں، بہت اچھی اویئرنیس کریٹ کراتے ہیں۔ تھینک یو۔ میرا ایک سوال ہے۔ جی کہیے۔ کہ کون سا ایسا پیرنٹنگ اسٹائل ہے جو کہ کاز کرتا ہے بچوں میں ریبیلیس ایٹیٹیوڈ یا ان کی پرسنالٹی کو جو ہے وہ نیگیٹیولی افیکٹ کرتا ہے؟ دیکھیے، والدین کے کچھ خاص رویے ہیں جو کہ بچوں میں بغاوت کو ختم کر سکتے ہیں اور تعاون کو جنم دے سکتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں انہیں اپنی کریڈیبلٹی پہ توجہ دینی چاہیے، انہیں اپنے ویار پہ یا بھروسہ پیدا کرنے پہ توجہ دینی چاہیے کہ والدین جب بچوں سے مکالمہ کر رہے ہوں تو بچوں کو یقین ہو کہ والدین جو کہہ رہے ہیں آخرکار یہ ویسا ہی کریں گے، یعنی جو یہ کہتے ہیں یہ ویسا ہی کرتے ہیں۔ ایک پہلو تو والدین کو شروع دن سے، چاہے 2 سال کا بچہ ہو 3 سال کا بچہ ہو، اگر انہوں نے بچے کو ہاں کہا ہے تو پھر کر دیں، نہ کہا ہے تو پھر کبھی اس کی بات وہ مانے نہ اس وقت۔ تو ایک اپنی کریڈیبلٹی، اپنا بھروسہ، اپنا ٹرسٹ قائم کرنے سے یہ معاملہ بہت اچھا چلے گا۔ دوسرا، والدین اب عزم کر لیں کہ انہوں نے بچوں کی عزت کرنی ہے، کیونکہ آج تک بہت عرصہ گزر گیا اس دنیا میں والدین بچوں کی عزت کوئی نہیں کرتے، وہ انہیں ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ ہم تو ان کے مالک ہیں، اور وہ ان کے ساتھ بچپن میں چونکہ بچے بہت چھوٹے سائز کے ہوتے ہیں تو والدین ان کے ساتھ کافی لبرٹی لے لیتے ہیں، بازو کھینچ دیا، بازو مروڑ دیا، چپت لگا دی، کوئی دھکا دے دیا، اور دوست دھاندلی سے والدین اپنا کام نکالتے رہتے ہیں، لیکن بچے بڑے ریسیپٹیو ہوتے ہیں، وہ بچے نہیں رہتے، وہ بڑے ہو جاتے ہیں۔ سو بہتر یہ ہے کہ کل جنہوں نے بڑے ہو جانا ہے اور پھر جو ہم نے ان کی عزت کرنی ہے تو شروع میں عادت ڈال لیں کہ بچوں کی ہم نے عزت کرنی ہے، یہ اس کے سوا کوئی اور بہترین راستہ نہیں۔ اور خاص طور پر بچوں کے اوپر ہاتھ اٹھانا یا تشدد کرنا یہ تو بہت ہی برا ہے، کیونکہ جو بچے بچپن میں مار کھاتے ہیں ان میں سے جو لڑکے ہوتے ہیں وہ بڑے ہو کے اپنی بیویوں کے ساتھ مار پٹائی کرتے ہیں یا دوسرے لوگوں کے ساتھ کسی اور کو مارتے، اوروں کو بھی مارتے ہیں، اور جو بیٹیاں ہوتی ہیں وہ بڑے ہو کے مار سہنا سیکھ لیتی ہیں، کیونکہ جب بچپن میں کوئی چیز آپ کے ساتھ ہوتی ہے تو آپ اکثر اسے نارمل سمجھ لیتے ہیں، خصوصاً اگر وہ ماں باپ کی طرف سے ہو، یعنی جو بہت مہربان رشتے ہیں،
اگر وہی ہاتھ اٹھائیں گے بچوں پر تو بچوں کے ذہن پر یہ نقش ہوگا کہ یہ جو مار پٹائی ہمارے ساتھ ہوئی ہے کوئی اتنی بری بات نہیں ہے، یہ عام سی بات ہے. کسی کو اصلاح کے نام پر، کسی کو بدلنے کے نام پر مار پٹائی کا نشانہ بنانا کوئی اتنی بری بات نہیں ہے. تو جب بچوں کے ذہن میں یہ بات 4 سال کی عمر میں بیٹھ جائے گی تو پھر 34 سال کی عمر میں وہ اس کو اچھے طرح پریکٹس کریں گے. بیٹیاں جو ہیں وہ بھی تو اصلاح، کیونکہ ان کی اگر بچپن میں مارا پیٹا گیا ان کو اور اصلاح کے نام پہ مارا گیا، تو وہ جب ان کی شادی ہوتی ہے تو وہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ اصلاح کے نام پہ مار پیٹ کر سکتی ہیں. یہ ایسا نہیں ہوتا. فزیکلی کمزور ہونے کے ناطے اور صنف نازک ہونے کے ناطے اور نزاکت کے ناطے خواتین عام طور پر دھول دھپے سے پرہیز کرتی ہیں. لیکن اگر ویسے میرا مشورہ ان تمام لڑکیوں کے لیے یہ ضرور ہے کہ جن کے خامد ان پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ وہ بھی جوڈو کراٹے سیکھ کے گھر میں پورا ایک میچ ہی لگ جائے. نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا. میں آپ کو بتاؤں کہ جہاں سامنے ایسی بیوی ہو جو جوڈو کراٹے جانتی ہو تو خامد خود ہی محتاط رہتے ہیں، پھر وہ رویے بدل کے ہی سامنے آتے ہیں. میں بتاؤں کہ کمزور کا اس دنیا میں ایک علاج یہ بھی ہے کہ وہ تگڑا ہو جائے. جو کام بچے اپنے لیے کر سکتے ہیں وہ کام بچوں کو کرنے دینے چاہیے اور بچوں کو سکھانا چاہیے. بچے اگرچہ شروع میں کام ٹھیک طریقے سے نہیں کریں گے لیکن اس طرح وہ کام کرنا سیکھ لیں گے. تو ماضی میں اگر اب نہیں رہتے اور ایک جدید زندگی گزارتے ہیں تو اس میں آج کے نظریات زیادہ کارآمد ہوں گے. اور یونائٹڈ نیشن اس بات پہ گزشتہ 50 سالوں سے بہت زیادہ زور دے رہی ہے کہ بچوں کے ساتھ شفیقانہ رویے اپنائے جائیں تاکہ وہ انکانشیسلی انہی رویوں کو سیکھیں اور ان کے نزدیک یہ کوئی پاسبلٹی نہ ہو کہ وہ کسی ساتھی پہ ہاتھ اٹھائیں اسکول میں یا گھر میں اپنے کسی بھائی کو دول دپے کا نشانہ بنائیں. سو جتنا بھی ہو سکے جسمانی اور ذہنی تشدد سے، ذہنی تشدد بھی ہوتا ہے بعض اوقات جو سائلنس اختیار کر لیتے ہیں لوگ یا منہ موڑ لیتے ہیں، گراتے ہیں، باڈی لینگویج سے میسیج دیتے ہیں، طنز کرتے ہیں، گول مول باتیں کرتے ہیں، ہیلے بہانے کسی نہ کسی طرح تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، خرچہ نہیں دیتے اور اپنے پاس جو اختیارات ہیں ان کو سختی سے استعمال کرنے لگتے ہیں. تو یہ ذہنی تشدد کی کچھ مثالیں ہیں. اچھا، ہم والدین اور بچوں کے حوالے سے جو بات کر رہے تھے اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی میاں بیوی آپس میں لڑتے ہیں تو سمجھ لیں کہ ان کے بچے ضرور بغاوت کریں گے. یہ ہو نہیں سکتا کہ میاں بیوی آپس میں بہت برا سلوک کریں، ایک دوسرے سے توہین آمیز سلوک کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ مار پٹائی جیسے رویوں کو بھی اپنائیں اور ایک دوسرے کو بہت زیادہ اذیت ناک زندگی سے دوچار کریں. تو بچے ڈیفینیٹلی باغی ہو جائیں گے. وہ ایسے باپ کی یا ماں کی عزت نہیں کریں گے جو ان کے والدین میں سے ایک کے ساتھ برا سلوک اگر وہ دیکھتے ہیں تو. سو یہ وہ چیزیں ہیں. اس کے علاوہ بچوں کے معاملے میں ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ 11 سال کی عمر تک اگر ہم بچوں کو ایگزیکٹو سکل سکھا دیں گے جیسے کہ فلیکسیبلٹی، جیسے کہ آلٹرنیٹ پروگرام پہ جانا، جیسے اسٹریس مینجمنٹ، کیونکہ آج کل تو 8 9 10 سال کے بچے کو بھی اسٹریس ہونا شروع ہو گئی ہے. پہلے ہوتا تھا 50. پہلی دفعہ میں نے دیکھا علامہ اقبال کو ایسے اسٹریس میں دیکھا تو میں نے کہا شاید اس عمر میں جا کے اسٹریس ہوتی ہے، لیکن آج کل تو 8 10 سال کے بچے جو ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں بڑی اسٹریس ہو رہی ہے. وہ بھی شیئر کرنا چاہتے ہیں. ہاں، تو اس حوالے سے یہ جو بچوں کے ساتھ ہمارے رویے ہیں وہ اس میں ایک بنیادی تبدیلی یہ بھی لانے کی ضرورت ہے کہ اب جب ہم 7 سال کے بچے سے بات کرتے ہیں تو یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم پہلے کوئی 17 سال کے بچے سے بات کرتے ہیں. تو آج کے بچے جو ہیں وہ زیادہ نالجیبل ہیں، بات کو اشارے کو وہ سمجھتے ہیں اور جب ہم ان سے جھوٹ بولتے ہیں تو وہ بالکل ناپسند کرتے ہیں. بعض اوقات وہ برملا اس کا اظہار کرتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے شروع سے والدین سے جو غلط باتیں سنتے رہتے ہیں تو پھر بہت جلد بچوں کے منہ سے نکلتا ہے کہ نہیں آپ کو کچھ نہیں پتا. اور ٹین ایج میں داخل ہوتے ہی وہ کہتے ہیں تانوں کچھ نہیں پتا. بلیو ہو جاتا ہے کہ پیرنٹس کو کچھ نہیں پتا ہے. آپ کا بچہ آپ سے زیادہ ٹیکی نہیں ہونا چاہیے.
یہ نوبت نہیں آنی چاہیے کہ آپ اپنے بچے کے آگے اپنا اسمارٹ فون کر کے کہیں کہ اس میں یہ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر دو, یہ فلاں کر دو. اگر آپ کو کوئی ٹیکنیکل ایڈوائس چاہیے تو اپنے بچوں سے لینے کی بجائے آپ کسی اور سے لے لیجئے, کسی ماہر سے لے لیجئے, اور آپ بچے کے ساتھ جو اپنا رشتہ ہے وہ دوستانہ رکھیے, لیکن دوستی کا نہ رکھیے. کئی دفعہ جب ہم اپنے عزت کا, احترام کا, وقار کا خیال نہیں رکھتے, ان کا بھی نہیں رکھتے, اس سے بھی وہ ہمیں فار گرانٹیڈ لینے لگتے ہیں. بہت اہم بات کی آپ نے, جو ڈیکورم ہے گھر میں وہ برقرار رکھنا چاہیے. فرینکنیس کے نام پہ لائن کو کراس بہت زیادہ نہیں, دعوت نہیں دے سکتے کہ وہ لائن کو کراس کریں. آپ بچوں کے ساتھ احترام سے بات کریں, آپ جناب سے بات کریں, انہیں پورا سنجیدہ مکمل انسان سمجھیں, انہیں بچہ سمجھ کے اگنور نہ کریں, اور ان کے ساتھ تبادلہ خیال کرتے ہوئے سنجیدگی اختیار کریں. لارے لپے نہ لگائیں, اور جو آپ نے فیوچر میں بھی نہیں کرنا اس کے بارے میں آپ اشارے کنائے میں بھی ان کو وعدے نہ کریں, اور کھل کے کلیئر بات کریں تاکہ بچے جو ہے ان کے اندر ایمبیگوٹی پیدا نہ ہو اور وہ آپ کے بارے میں غلط تاثر نہ بنائے. آپ کو اپنا امیج جیسے زمانے کے سامنے صحیح رکھنا ہوتا ہے اپنے طرز عمل کی بنیاد پر, تو اسی طرح اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے گھر کے افراد کے ساتھ بھی آپ کو اپنی کریڈیبلٹی, اپنا امیج اور ان سب چیزوں کا بہت خیال رکھنا ہوتا ہے. ہمارے ساتھ کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں رضا زہرا, اور آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں؟ جی سر, میرا یہ کویشچن ہے کہ جو بچے ریبیلیس ہو جاتے ہیں تو وائی ڈو دے فال فار ڈرگس, اس کا کیا کوریلیشن ہے, کیا ریزن ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, جب ہم ریبیلیس کا لفظ یوز کرتے ہیں یعنی بغاوت پہ آمادہ ہو جاتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے وہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں, تو ان کا موڈ اس کا مطلب ہے خراب ہو گیا ہے اور وہ ڈیم کیئر ایٹیچیوڈ کے ساتھ چل رہے ہیں. ان کو اپنے والدین کی خوشنودی نہیں چاہیے. بنیادی طور پر ہم سب کو اپنے والدین کی خوشنودی چاہیے, اپروول چاہیے, اور ہم چاہتے ہیں کہ والدین ہمیں بتائیں کہ تم ٹھیک ہو, تم اچھے ہو. لیکن جب بغاوت پہ بچے ابھر آتے ہیں تو پھر ان کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی, بلکہ وہ والدین کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیں آپ کی اپروول نہیں چاہیے, اور وہ والدین کو ڈیلیبریٹلی ہرٹ کرنے پہ اتر آتے ہیں. وہ زبانی ایسی باتیں کرتے ہیں یا ایسے فکرے بولتے ہیں جس سے کہ والدین کو تکلیف ہو, اور اگر والدین کو کسی فکرے سے تکلیف نہ ہو تو پھر وہ اس میں انوویشن پیدا کرتے ہیں, اس میں کوئی اور بھی بہتری لاتے ہیں. تو جو بندہ خود سے موڈ یا مزاج کے اعتبار سے کمفرٹیبل نہیں ہوتا تو ڈرگس کا خطرہ تو اس کو ہوتا ہی ہے. ہمارے معاشرے میں چاروں طرف ہمیں ڈرگس کا ایک طوفان سا مچا ہوا نظر آتا ہے, اور لوگ بہت ایک دوسرے کو آفر کر رہے ہوتے ہیں, اور اچھی اچھی یونیورسٹیوں میں لوگ ایک دوسرے کو ڈرگس کی طرف ان کا رجحان پیدا کر رہے ہوتے ہیں, اور اپنے بڑھا چڑھا کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ تم ایک دفعہ کر کے دیکھو, کچھ نہیں ہوتا, ہم کون سا ایڈکٹ ہو جائیں گے. ایڈکٹس تو گلیوں میں بنتے ہیں, ایڈکٹس کو یونیورسٹیوں میں تو نہیں بنتے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو ہمارے ہر طرح کے اونچے درجے کی جگہیں ہیں, جیسے ہماری بیوروکریسی ہے یا جوڈیشری ہے یا ہماری آرم فورسز ہیں یا کہیں ہمارے ٹیلی ویژن چینلز ہیں, سیلیبریٹیز ہیں, تو یہ سب کے سب ڈرگس کے اندر کسی نہ کسی طرح ملوث ضرور ہو جاتے ہیں, کیونکہ کوئی نہایت ہوشیاری سے انہیں دعوت دیتا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا, بس آپ جب چاہیں کریں, جب چاہیں نہ کریں. اور جب سامنے ایسا بندہ ہو جو دیکھنے میں سوٹڈ بوٹڈ ہو اور بہت اچھی زندگی گزار رہا ہو, اور وہ مشورہ دے رہا ہو کہ میری کامیابی کا راز ڈرگس کرنے میں ہے, تو پھر ایلیور ضرور ہو جاتا ہے. تو بغاوت کا مطلب ہے کہ بچوں کا اور ماں باپ کا آپس میں جو رشتہ ہے وہ منقطع ہو گیا, اور جب بچوں کا ماں باپ سے رشتہ منقطع ہوتا ہے تو پھر وہ ایسی جگہوں پہ رشتے بنائے جاتے ہیں جس سے کہ زندگی کے خراب ہونے کے امکانات ہوتے ہیں. تو جب بھی ذہنی کیفیات منفی ہوگی, چاہے کوئی غصے میں ہو, چاہے کوئی غم میں ہو, چاہے کوئی بے چینی میں ہو, یا ریبیلیس ہو یا امبیرسڈ ہو, تو اس کا خطرہ ہے کہ کوئی اس کو انٹروڈیوس کرائے گا ڈرگس کے ساتھ, اور ڈرگس استعمال کرنے کے بعد وہ کمفرٹیبل فیل کرے گا. تو یہ اس پہلو سے پھر اس کے لیے راہ ہموار ہو جائے گی کہ وہ اس تجربے کو بار بار دہرانا چاہتا ہے, اور بار بار تجربے کو دہرانے سے یہ ایک عادت بن جاتی ہے. اور پھر اگر ایک جسمانی تبدیلی بھی آ جائے
تو پھر یہ ایک علت بن جاتی ہے، کیونکہ جب تک جسم فٹ رہتا ہے ڈرگس کے لیے تو یہ عادت چلتی رہتی ہے، لیکن جب جسم انفٹ ہو جاتا ہے اور نشے موافق نہیں رہتے، جیسے ڈائبٹیز میں مٹھائی موافق نہیں رہتی، جبکہ عام لوگوں کے لیے بھی مٹھائی کو اچھی چیز نہیں ہے، لیکن ڈائبیٹکس کے لیے تو مٹھائی جو ہے وہ بہت زہر قاتل بن جاتی سر ہے۔ آپ کی بات سے یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ بچوں کی ٹریننگ پر پیرنٹس کو بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت، جیسے آپ نے کہا نا کہ 11 سال کی عمر میں ان کو ایک مینڈیٹری ہے کہ لائف سکلز کے حوالے سے ان کی کافی ایجوکیشن ہو جائے، تاکہ ایسی سچویشن جب ان کی لائف میں آئے تو وہ کوئی نئی بات نہ ہو، ان کو اندازہ ہو پہلے سے ہی کہ مجھے ڈرگس بھی آفر ہو سکتی ہیں تو میں نے کیا جواب دینا ہے ایسی سچویشن میں، اور میری لائف میں جب ایسے چینجز آئیں گے جو کہ ایک سرٹن ایج میں آئیں گے تو اس اسٹیٹ میں مجھے کیا کرنا ہے۔ سو ایسی کوئی ٹول کٹ دیکھیے 11 سال کی عمر دیر سے دیر ہے، یہ ارلی آن آپ یہ کام شروع کرتے ہیں 3 سال کی عمر میں بچوں کے ساتھ، کہ آپ ان کو ایسی سکلز دینا شروع کرتے ہیں، نظریات دینا شروع کرتے ہیں جو آگے چل کے ان کی زندگی میں کام آئے، کیونکہ ہمیشہ انہوں نے اپنے والدین کے اوپر ڈپینڈنٹ نہیں رہنا، ان کا دست نگر نہیں رہنا، اور والدین محبت کے مارے بھی ان کے کام اپنے ہاتھوں کرنے لگتے ہیں، تاکہ اسکول کا ہوم ورک کون سی ایسی ماں ہوگی جو ہوم ورک بچوں کا کر کے نہ دیتی ہو۔ اس کے علاوہ ہمیں بچوں کو یہ بھی سکھانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہوشیار باش کیسے رہنا ہے، لوگوں سے چوکنا کیسے رہنا ہے، کس قسم کے لوگوں سے ذرا فاصلہ کرنا ہے، کس قسم کے لوگوں کے ذرا قریب ہونا ہے، اور کیسے نو کہتے ہیں اور کیسے یس کہتے ہیں، دونوں کے مواقع کیا ہوتے ہیں، کہاں نو کہتے ہیں کہاں یس کہتے ہیں، اور انہیں اپنے والدین سے کب کوئی چیز ضرور رپورٹ کرنی چاہیے۔ اور پھر چھوٹی چھوٹی سکلز ہیں، جیسے کہ جیسے کہ بچہ جو ہے صبح خود اٹھے، اب الارم لگا کے 6 سال کا بچہ صبح جاگ سکتا ہے، اسکول جانے کے لیے تیار ہو سکتا ہے، اور وہ اپنے بستے کو اور ان چیزوں کو اور ہوم ورک کو خود لک آفٹر کر سکتا ہے، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اس کی کوشش کی جاتی ہے۔ کوئی کال ہے میرا؟ جی کال ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، حیدر بات کر رہا ہوں دلی سے۔ چھوٹا سا سوال ہے ڈاکٹر صداقت سے۔ جی پلیز گو ہیڈ۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ میں خود پیرنٹ ہوں، میری 10 سال کی بچی بھی ہے، کس ایج میں بچوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا شروع کر دینا چاہیے اباؤٹ ڈرگس اینڈ اباؤٹ آؤٹ سائڈ لائف؟ دیکھیے جتنی جلدی ہو سکے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اور جتنی جلدی بات کریں گے اس میں خطرات بھی، وہ جو پرسیوڈ خطرات ہیں بچوں سے بات کرنے کے حوالے سے، وہ بھی کم ہوں گے۔ مثلا اگر آپ 14 سال کے بچے کے ساتھ سگریٹ پر بات کرتے ہیں زیادہ، تو وہ کیوریس ہو کے تو وہ ٹرائی بھی کر سکتا ہے، یہ والدین کو خدشہ ہوتا ہے۔ میں ایسا نہیں کہہ رہا کہ ایسا ہوگا، آپ کے کہنے سے وہ زیادہ اس کے اندر کوئی کیوریوسٹی ہوگی، میں ایسا نہیں کہہ رہا، لیکن ایک 4 سال کا بچہ ڈیفینیٹلی آپ کے منہ سے سگریٹ یا تمباکو کے بارے میں بات سن کے اس کو اس دن ٹرائی کرنے نہیں چل نکلے گا۔ سو جس طرح ہم اپنے مذہب کے بارے میں 3-4 سال کی عمر میں بچوں کو چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹی چھوٹی کہانیاں سنانا شروع کرتے ہیں، اور آہستہ آہستہ اس کا نالج اور مذہبی اقدار اسے سمجھانے میں ہم کامیاب ہو جاتے ہیں، تو اسی طرح اگر ہم 3-4 سال کی عمر میں کچھ چھوٹے چھوٹے فکرے اس کے ساتھ اس بارے میں بات کرنا شروع کر دیں، تو 10-11 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے جب کہ اس کو خطرات سامنے نظر آنے لگیں گے تو وہ اس کے لیے پوری طرح تیار ہوگا، اور جو بھی بندہ اس کی طرف سگریٹ لے کے بڑھے گا وہ اس سے خود ہی دوری اختیار کرے گا۔ اور ہمیں اکثر والدین کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے بچوں کے دوست اچھے نہیں ہیں، تو ہم نے بچوں کو کبھی بتایا ہی نہیں کہ اچھے دوست ہوتے کیا ہیں اور اچھے دوست کیسے تلاش کیے جاتے ہیں۔ جو اسکول میں ڈیسک میں ساتھ بیٹھتا ہے ہم اس کو دوست بنا لیتے ہیں، اور یہ جو قربتیں اور فاصلے ہیں یہ بڑا رول پلے کرتی ہیں۔ تو ہمیں بچوں کو کچھ نہ کچھ ضرور بتانا چاہیے، اچھے دوستوں کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں۔ اچھے بچے وہ ہوتے ہیں جو اپنے اسکول کا کام گھر پہ لے جا کے وقت سے کرتے ہیں، اور والدین کے بارے میں منفی باتیں نہیں کرتے، والدین کی عزت کرتے ہیں، ان سے پوچھ کے چلتے ہیں، والدین سے جھوٹ نہیں بولتے۔ تو ہمیں کوئی نہ کوئی پیرامیٹرز واضح کر کے بچوں کو بتانے چاہیے، پلس بچوں کو بتانا چاہیے کہ دیکھیں چند چیزیں ہیں جو کہ آپ کو ابھی کرنی ہے، بعد میں ساری عمر میں آپ نہیں کر سکیں گے۔ جیسے تعلیم ہے تو وہ آپ کو 20 سال کی عمر کے اندر پوری کرنی ہے،
وہ پھر بعد اگر 20 سال تک آپ نہیں پڑھ سکے تو پھر شاید آپ کبھی نہیں پڑھ سکیں گے. اسی طرح کچھ چیزیں ہیں جو اگر ہم ٹین ایج میں جن کو اپنا لیں گے تو ساری زندگی ہمیں اس سے مشکلات کا سامنا ہوگا. مثلا اگر ٹین ایج میں ہم ڈرگس کے عادی ہو جائیں گے تو پھر یہ ساری زندگی گورکھ دھندا ہمیں تنگ کرتا رہے گا. یا والدین سے لڑائی جھگڑا ڈال لیں گے تو پھر دوسرے لوگوں سے لڑنا تو مسٹ ہے. اس کے علاوہ اپنی عزت جو اپنی نظر میں ہے اگر ہم ارلی آن کرنا سیکھ لیں اور ہم سمجھ لیں کہ عزت بس وہ ہوتی ہے جو ہم خود اپنی عزت کرتے ہیں, لیکن جب ہم اپنی عزت کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ حقیقی عزت ہوتی ہے. تو کیسے اپنی عزت ہم جب کرتے ہیں وہ کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ ہم تو اپنے بارے میں اصلیت جانتے ہیں نا, ہم تو اصل کہانی جانتے ہیں نا. تو اگر ہم اپنے حالات کو اچھی طرح دیکھتے ہوئے پھر بھی اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں, ہم اوکے ہیں, تو یہ اصلی نتیجہ ہے. لیکن دوسرے لوگ بعض اوقات لحاظ میں اور بعض اوقات لا علمی کی وجہ سے ہماری عزت کرتے ہیں اور بعض اوقات ان کو ہماری کوتاہیاں پتہ نہیں ہوتی اس لیے وہ ہماری عزت کرتے ہیں. تو وہ ایک مہربانی ہے جس کو ویلکم کرنا چاہیے. لیکن اصل بات یہ ہے اپنے یعنی گریبان میں جھانکنا, جس کو ایک ایگزیکٹو اسکل ہے میٹ کوگنیشن, جو لمحہ بلمحہ ہم اپنے بیہیویئرز پر نظر رکھیں اور اپنے آپ کو الائن رکھیں. اس کے علاوہ یہ جو بہت ارلی آن کھیل سیکھ لیتے ہیں آج کل کے بچے, لو یو مس یو کا, تو اگر یہ سلسلہ 13-14 سال کی عمر میں شروع ہو تو ٹھوکر کھانا بہت ممکن. کس عمر میں آپ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ لو یو مس یو کریں؟ کوئی بھی شخص جو ہے جو لائف پارٹنر کا جو انتخاب ہے وہ اس وقت کرے جب اس کی عزت نفس اپنے عروج پر ہو, یعنی جب اپنے آپ کو وہ بلڈ اپ کر لیتا ہے, اپنی آپ کو ابیلٹیز سے مالا مال کر لیتا ہے اور اپنے ایموشنل کوشنٹ پہ بھی کام کرتا ہے, آئی کیو پہ بھی کام کرتا ہے, روزگار کا بھی کوئی بندوبست ہے, اب وہ زندگی کی اگلی سٹیج پہ جانے کے لیے تیار ہے, تو پھر اسے اپنے لیے لائف پارٹنر کا انتخاب کرنا چاہیے جو کہ اس کا بہت بنیادی حق ہے. لیکن سر اس میں انسائٹ کا ہونا ضروری نہیں ہے. بہت سارے لوگ تو سمجھتے ہیں کہ دے آر پرفیکٹ اور ان کو ایموشنل انٹیلیجنس کی ضرورت نہیں ہے, اگر وہ کیونکہ ہر کسی کا اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. اور بعض اوقات تو کچھ گرینڈیوسٹی کی اسٹیٹ میں بھی لوگ جاتے ہیں اس طرح کے رشتوں میں. بطاولہ عیسیٰ خیلوی کی بات یاد آ گئی, دل لگایا تو دل لگی کے لیے روح بن گیا زندگی. ہاں, تو یہ جو کہتے ہیں نا محبت اندھی ہوتی ہے, تو اب ضروری نہیں کہ محبت اندھی ہو, محبت اینک لگوا سکتی ہے, یعنی کچھ نہ کچھ بہتری آ سکتی ہے. اگر عموماً اگر اندھی نہیں ہوتی تو محبت کی دور کی نظر ضرور خراب ہوتی ہے. تو اس کے لیے کوئی بندوبست کرنا چاہیے کہ کسی کے بارے میں کچھ چھان پھٹک کر لی جائے. خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ لوگ عام طور پر پہلے نمبر پہ ابیلٹیز دیکھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ابیلٹیز کا نمبر دوسرا ہے, پہلے نمبر پہ ایموشنل سٹیبلٹی دیکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ لوگ ابیلٹیز کی وجہ سے رشتوں میں جاتے ہیں اور ایموشنلی انسٹیبل ہونے کی وجہ سے رشتوں سے ان کو نکلنا پڑتا ہے اور بریک اپس ہوتے ہیں. جتنے بھی بریک اپس ہوتے ہیں یہ ہنگامے کی وجہ سے ہوتے ہیں, یہ جھگڑے کی وجہ سے ہوتے ہیں, یہ آؤٹ برسٹ کی وجہ سے ہوتے ہیں. سو ہمیں دوسرے لوگوں میں سبھاؤ دیکھنا چاہیے کہ لوگ کس قدر تیزی سے اپنے خراب موڈ سے نکل کے بہتر موڈ کی طرف آ جاتے ہیں. اور برا مان جانا کسی بات پہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے, لیکن پھر برا مان کے اس کے اندر سڑتے کڑتے رہنا اور رشتے کو فردر ڈیٹیریٹ کرنا یہ بہت ناقابل تلافی نقصان ہے. سر اس سے ملتا میرا سوال ہے کہ کوئی کیسے یہ چیک کرے کہ وہ اس لیول پہ آ گیا ہے, یہ کوئی اسکیل ہے یہ میئر کرنے کا کہ سیلف اسٹیم عزت نفس آپ کی ایک خاص لیول پہ آ گئی ہے, مینٹین ہو گئی ہے؟ آپ سکین کر سکتے ہیں اپنے آپ کو 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو کے اوپر, یا جو 12 ایگزیکٹو سکلز ہیں ان میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری سٹریس مینجمنٹ کیسی ہے, اور میں ٹاسک انیشیشن میری کیسی ہے, یا ٹاسک کمپلیشن کیسی ہے, یا میں فلیکسیبل کتنا ہوں, یا میں اپنے بیہیویئرز پہ نظر ڈال سکتا ہوں یا نہیں ڈال سکتا, یا میں دوسرے کے جگہ جا کے سوچ سکتا ہوں کہ اس پہ کیا بیتی ہے یا کیا نہیں بیتی ہے. تو یہ جو آج کے علوم ہیں یہ نہ صرف کوالیٹیٹیولی بلکہ کوانٹیٹیولی یہ جانچ پرکھ بھی, ناپ تول بھی ان میں ہے, اور آپ ذرا سی کوشش کے ساتھ اپنے آپ کو
अगर मेजर करना चाहते हैं तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे दुनिया में तालीम को मेजर किया जाता है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या पीएचडी, तो ये पैमाने हैं रेटिंग के। जैसे जीपीए होता है इतना है, तो हम भी अपना बना सकते हैं ऐसा कोई सिस्टम। जैसे 6 मोस्ट इम्पोर्टेंट डिसीजंस टीनेजर्स नीड टू मेक है, तो उसमें यह है कि आप देख सकते हैं कि आपने वो 6 डिसीजन, बल्कि रिट्रोस्पेक्टिवली देख सकते हैं। आप 60 साल के हों तो आप देख सकते हैं कि कौन से डिसीजंस हैं जो कि आपने टीन एज में गलत किए थे और उनके नुकसानात फिर टीन एज गुजरने के बाद भी आपको भुगतने पड़े वक्तन फ़वक्तन, या उनमें से फिर आपने कितनी बेहतरी पैदा की। मिसाल के तौर पर टीन एज में आपने ड्रग एडिक्शन को अपना लिया था, तो फिर 35 साल की उम्र में जाके आपने ड्रग एडिक्शन से जान छुड़ाई। माँ बाप से आपने एक बुरा रिश्ता बना लिया था टीन एज में, लेकिन फिर आपने 25 साल की उम्र में माँ बाप से अपने रिश्ते को संवार लिया। या अगर आपने तालीम को अधूरा छोड़ा था 16 साल की उम्र में और फिर 26 साल की उम्र में आपने उसे दोबारा उसका आगाज़ किया, तो आपके पास एक सेकंड चांस कभी ना कभी ज़रूर आता है अगर आप उसे अवेल करना चाहिए। फिर दोस्त आपने कैसे बनाए, अगर आपको दोस्त लगा कि आपने ठीक नहीं बनाए तो आप अनफ्रेंड कर सकते हैं, और ऐसे तरीक़ों से अनफ्रेंड कर सकते हैं कि दोस्तों को पता भी ना चले और वो बुरा भी ना बनाए। और दोस्तों को अनफ्रेंड करना किसी माकूल वजह से, किसी माकूल मंतक से कोई बुरी बात नहीं है। जैसे फेसबुक पे आप देखते हैं कि किसी का रवैया ठीक नहीं है, तो आप खामोशी से उन्हें अनफ्रेंड कर देते हैं। जनरली देखा गया कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि उनके जो कुछ सेट स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ रिजिड किस्म के, वो चाहते हैं कि बच्चे बिल्कुल उसी सांचे में ढल जाएं जैसे वो चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखा गया कि पेरेंट्स जितना इम्पोज करना चाह रहे होते हैं कि तुम ऐसे बन जाओ, बच्चे उतना ही रिबेल करते हैं। तो इसके पीछे क्या मैकेनिज्म है? बच्चे जो बनना चाहते हैं वो उन्हें बनना चाहिए, लेकिन बच्चों को रहनुमाई आप दे सकते हैं कि दुनिया में इंसान जब अपनी ज़ात पर काम करता है और वो एक बेहतर इंसान बनता है तो उससे सुकून जन्म लेता है। यानी हम दुनिया में कितना मालो दौलत इकट्ठा करते हैं, इससे भी काफ़ी फ़ायदे हासिल होते हैं, लेकिन हम दुनिया में बनते क्या है, ये असल पहलू है कि गुजरते हुए वक्त के साथ हर 5 साल के बाद जब कोई आपको मिले तो वो ये ना कहे कि आप तो बिल्कुल पहले जैसे ही हैं और आप इसे कॉम्प्लीमेंट समझ लें। अच्छा, होना ये चाहिए जब आपको कोई मिले तो वो बोले कि आप 20 साल पहले मैं मिला था तो बेहतरीन थे, अब तो कमाल हो गया। यानी लोग आपकी मैच्योरिटी की तारीफ करें, आपकी झुर्रियों की तरफ उनकी तवज्जो ना जाए, बल्कि उनकी तवज्जो आपकी विजडम की तरफ जाए और आपके साथ बात करके उन्हें लुत्फ महसूस हो। कहते हैं ना, मोमन तो वो है जो सरासर खैर ही खैर है। मेरे ख्याल से ये कोई कम्युनिकेशन का भी अहम रोल है। देखिए, इन्फ्लुएंस तो इसी तरह पड़ेगा अगर आप एहतराम से बात करेंगे, लेकिन अगर आप लेवरेज इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसमें भी कोई बुराई नहीं। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि आप इस किस्म की एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं और चूँकि उसमें सरमायाकारी मुझे करनी है तो आप मेरी राय को भी थोड़ा वज़न ज़रूर दें, आप उसे यकसर मुस्तरद ना करें। एक हेल्दी तबादला ख्याल ज़रूर होना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जैसे सड़क पे आप जब चल रहे होते हैं तो कुछ ट्रैफिक रूल्स को आपने फॉलो करना होता है। इसी तरह जब आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो वहाँ भी कुछ डेफिनेट रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। आपको अंदाज़ा है कि घरों में कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते, जेड़ा तगड़ा वदा सत्ती भी 100। तो क्या इस तरह की सूरत हाल होती है कि धौंस धांधली घरों में जो ज़्यादा दरवाजे बैंग कर सकता हो, जो दरवाज़ों को ठोकरें मार सकता हो, जो शीशे तोड़ सकता हो, जो मोबाइल फेंक सकता हो, तो लोग अमन की खातर उसकी बात ज़्यादा मानते हैं, या जो कमाता है या घर का सरबराह है, चाहे उसको उसके अंदर काफ़ी खुद से कोताहियाँ हो तो वो कहता है कि मेरी बात मानी जाए। तो जैसे हमारे कौमी सतह पे भी काफ़ी अनारकी है कि जिसके हाथ में इख्तियार आ जाता है वो कहता है अब गोल में नहीं करना है, और गोल वो अक्सर अपने खिलाफ ही करी जा रहा होता है और फिर तारीफ की नज़र से दूसरों की तरफ भी देख रहा होता है। जैसे हमारे मुल्क का एक आइन है कि हमने मुल्क को कैसे चलाना है, तो हमारे घर का भी एक आइन होना चाहिए और हमारे इख्तियारात होने चाहिए और हमें आइन से बाहर नहीं जाना चाहिए। हमें कोई रिटर्न आइन अपने घर का बनाना चाहिए एक आध जनरेशन के लिए और फिर उसको इम्प्रोवाइज करते रहना चाहिए। एक टर्म है डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग, मेरे ख्याल से वो
یعنی صحیح سمجھا پائے گی ہمیں کہ یہ رولز اینڈ ریگولیشنس کو فالو کرنا، سننا اور سمجھنا اور اپنی بات کہنا. ووٹنگ ہونی چاہیے. نہیں ڈیموکریٹک جو پیرنٹنگ ہے یہ بڑی زبردست چیز ہے، لیکن جیسے ہمارے جیسے پسماندہ ملکوں میں ڈیموکریسی کے نام پہ بہت کباختیں ہمیں نظر آتی ہیں اور بہت زیادہ دھوس دھاندلی بھی پس پردہ چل رہی ہوتی ہے، وہ ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہوتی ہے. تو گھروں میں بعض اوقات ڈیموکریسی کے نام پہ بچے والدین کو کھینچ کے بہت دور لے جاتے ہیں. اس دھوکے میں والدین کو کبھی بھی نہیں رہنا چاہیے کہ اگر ہم نے بچوں کے ساتھ تھوڑا اختلاف کیا تو آئندہ یہ ہمیں اپنی حرکتوں کے بارے میں بتائیں گے نہیں. وہ پہلے بھی نہیں بتا رہے ہوتے. ساری باتیں انسان اپنے بہترین دوست کو بھی نہیں بتاتا. اگر آپ کے 4 دوست ہیں تو آپ اپنے دل کی باتیں چاروں کو مختلف درجے پہ بتاتے ہیں. ساری بات آپ کبھی بھی کسی سے نہیں کرتے. لیکن آپ میں یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ باہر سے آنے والی بلی کو دیکھیں کہ بلی بھیگی ہے کہ نہیں، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر بلی بھیگی ہے تو باہر بارش ہو رہی ہے. سو اندازہ کرنا کہ آپ کا بچہ جو باہر سے آ رہا ہے تو آپ اس کے فیشل ایکسپریشن سے، اس کی بات چیت سے اندازہ کریں کہ وہ کیا کر کے آ رہا ہے اور کیا کرنے کا سوچ رہا ہے. تو والدین کو جینیس ہونا چاہیے. اگر والدین جینیس نہیں ہے تو وہ بچے پیدا کرنے سے پہلے جینیس بننے کی تھوڑی جدوجہد میں اسٹینڈرڈز رکھتی ہیں. پہلے آپ کی شادی سے پہلے ایبلٹیز ہونی چاہیے، کب ہو یا نہ ہو ایموشنل کوشنٹ اچھا ہونا چاہیے. پھر آپ نے کہا کہ والدین بننے سے پہلے جینیس بنے. کوئی بھی پیرنٹ یہ کبھی نہیں چاہ سکتا کہ نرمی یا سختی یا کسی ایک ڈگر پہ چلتے ہوئے رزلٹس خراب ہو جائیں. یہ تو کوئی بھی پیرنٹ کبھی بھی برداشت نہیں کرے گا. تو پیرنٹنگ سیمز لائک اے بیلنسنگ ایکٹ، اٹ سیمز لائک اے پروجیکٹ، اٹ سیمز لائک اے رسپانسبلٹی. تو غالباً اس میں کافی چیزوں کا بہت اچھی بات آپ نے کی اور اشارہ کیا کہ ڈفرینٹ اسٹروکس فار دی ڈفرینٹ فولکس. اگر آپ کے 8 بچے ہیں جو کہ اب بہت کم لوگوں کے ہوتے ہیں، زمانے کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، تو آپ ہر ایک کے ساتھ ایک ہی پیرنٹنگ سٹائل نہیں اپنا سکتے. آپ کسی کے ساتھ ڈائریکٹیو سٹائل اپنائیں گے، یعنی آپ اسے ہدایت کاری زیادہ دیں گے کیونکہ وہ بے ہدایتہ ہے. لیکن ایک اور بچہ ہے جو بالکل اپنے ناک کی سیدھ پہ فرائض منصبی پورا کرتا ہے اور اپنی ذمہ داریوں کو اپنے کندھے پہ رکھتا ہے. تو آپ محض برابری کے شوق میں اس کے ساتھ وہ انداز اختیار نہیں کریں گے، کیونکہ بچے چاہتے ہیں کہ جی ہم سب کے ساتھ ایک سلوک کیا جائے. لیکن جب بچے ایک جیسے نہیں ہوتے تو ان کے ساتھ سلوک بھی ایک جیسا نہیں ہو سکتا. کسی کے ساتھ ہمیں سپورٹیو سٹائل ہونا اپنانا پڑے گا. کسی سے ہم اس طرح بات کریں گے اچھا آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں، اور کسی کو ہم کریں گے کہ آپ یوں کیجئے. اور یہ جو وقت کے ساتھ ساتھ میچورٹی آتی ہے تو بچے پھر یہ رائٹ ارن کرتے ہیں. آخر کار بچوں نے انڈیپینڈنٹ زندگی گزارنی ہوتی ہے. اللہ کرے ماں باپ کا سایہ بچوں پر تا دیر سلامت رہے، لیکن آخر کار بچوں نے دنیا کے ساتھ ہی انٹریکٹ کرنا ہوتا ہے، اور ماں باپ کی جو شفقتوں کے سائے ہیں وہ محدود مدت کے لیے ہی ہوتے ہیں. بچوں کے ساتھ جس طرح ہم اس نے بات کی ٹین ایج ایگزیکٹو اسکلس کی، تو یہ پروگرام میرا خیال ہے ہر بچے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے تاکہ بچے یہ ریئلائز کریں کہ ہم نے پیرنٹس کو اس طریقے سے مینیپولیٹ نہیں کرنا. آپ نے بڑے اہم نکات اٹھائے ہیں کہ ایک ہی بچے کے ساتھ بھی بعض اوقات مختلف موقعوں پہ مختلف سٹائل اپنانا پڑتا ہے، کیونکہ کبھی اس کی ایک شعبے میں پرفارمنس اچھی ہوتی ہے تو دوسرے شعبے میں اچھی نہیں ہوتی. اگر وہ تعلیم میں اچھا ہے تو وہ گھریلو ذمہ داریاں پوری طرح نہیں اٹھا رہا. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ایک بچے کے اندر ہمیں کس خاص موقع پہ ہمیں کیا رویہ اختیار کرنا ہے. اور یہ جو ہم کہتے ہیں ڈفرینٹ اسٹروکس فار دی ڈفرینٹ فولکس، تو اس میں ایک اس کا جو ایڈڈ فکر ہے وہ یہ ہے کہ ڈفرینٹ اسٹروکس فار دی ڈفرینٹ فولکس اینڈ ڈفرینٹ اسٹروک فار دی سیم فولکس ان ڈفرینٹ سچویشن. سو جب ہم سچویشن بدل جاتی ہے تو اس کے ساتھ یا اس کی ایج میں تبدیلی آ گئی ہے، یا پہلے وہ غیر شادی شدہ تھا اور اب وہ شادی شدہ ہو گیا ہے، یا اب اس کے بچے ہو گئے ہیں، تو ہمیں اس کو اٹانومی دینی چاہیے، خوش دلی سے دینی چاہیے، اور بھوت بن کے بچوں کو نہیں چمٹ جانا چاہیے. والدین کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اپنی عزت نفس کا بھی خیال رکھیں اور خام خواہ بچوں کے پیچھے ایک منفی ذہن کے ساتھ نہ پڑے کہ وہ گھر سے نکلے تو انہوں نے کہاں پہنچے ہو، کس کے ساتھ ہو، کیا کر رہے ہو. تو بچوں کو یہ باتیں بہت بری لگتی ہیں.
اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے سیف رہیں یا آپ کے نالج میں رہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، تو آپ ان سے گول سیٹنگ کر لیجئے کہ وہ کسی سفر پہ گئے ہیں تو آپ انہیں بتا دیجئے کہ اب آپ کی ہی ذمہ داری ہے کہ آپ ہمیں واپس فون کر کے بتاتے رہیں کہ آپ کہاں پہنچے ہیں. اور آپ بچوں کے آنکھ سے اوجھل ہونے پر منفی نہ سوچیں، اپنے بچوں کے بارے میں ہمیشہ مثبت سوچیں. خدا نہ خواستہ کوئی منفی بات ہوگی تو وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گی، لیکن از خود جو ہم منفی باتیں زندگی میں سوچتے ہیں ان میں سے 90% باتیں تو کبھی نہیں ہوتی، محض ہمارے اپنے جی کا ضیاع ہے جس میں سے ہم گزرتے ہیں. اور جو آٹومیٹک نیگیٹو تھاٹس ہیں یہ ہمارے دماغ میں ایک گاربیج سا اکٹھا ہو جاتا ہے زمانے سے خبریں سن کے، یہ اس وجہ سے ہوتے ہیں. اور جو ہم گاربیج اکٹھا کرتے ہیں اپنے دماغ میں جس سے بہت سے برین ڈس آرڈرز ہو جاتے ہیں، جیسے کہ ایڈکشن بھی ایک برین ڈس آرڈر ہے، کیونکہ ایڈکشن مائنڈ کا ڈس آرڈر نہیں ہے. ہمارا ماسٹر مائنڈ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے، ہمارا ماسٹر مائنڈ اتباع کر رہا ہوتا ہے، لیکن برین کہہ رہا ہوتا ہے کہ شراب پیو یا ڈرگس کرو. اور برین کی جو کریونگ ہے اس کا مقابلہ ہمارا مائنڈ کر نہیں پاتا، اس کے لیے سرٹن ٹریننگ میں سے گزرنا پڑتا ہے. لوگ جانتے ہیں کہ سگریٹ نوشی سے ان کو نقصان پہنچتا ہے، لیکن ان کا ماسٹر مائنڈ پھر بھی سگریٹ نوشی سے ان کو روک نہیں پاتا. سو جب ہم اپنے برین میں اور اپنے مائنڈ میں فرق کرنا شروع کر دیں، جیسے ہمارے لنگس سے کھانسی ابھرتی ہے اور ہمارا ماسٹر مائنڈ اس کو روک نہیں سکتا جب تک کہ ہم اپنے لنگس کی بیماری پر توجہ نہیں دیں گے. تو اسی طرح اگر ہمیں وامٹنگ ہوتی ہے تو ہم ول پاور کے ذریعے تو اس کو نہیں روک سکتے، کیونکہ یہ معدے کی کوئی خرابی ہے جس سے کہ وامٹنگ ہو رہی ہے. اسی طرح جب ہمیں کریونگز ہو رہی ہیں، رات کے 2 بجے پیزا کھانے کو دل کر رہا ہے اور پھر بے تکے خرچے کرنے کو دل چاہ رہا ہے، شاپنگ کرنے کو دل چاہ رہا ہے، پاس جیب میں پیسے نہیں ہیں لیکن مرسیڈیز کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں کہ بینک سے لون لے لیں، یہ کر لیں، تو یہ سارے برین سے ابھرنے والے گاربیج کی کارستانی ہے. سو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ ان کنٹرول ہو تو پھر ہمیں ایسی ٹریننگ میں سے گزرنا چاہیے کہ ہمارا برین ہمیں ورگلا نہ سکے اور ہمیں پٹری سے نہ اتار سکے. برین بھی ایک آرگن ہے، اور جس طرح پھیپھڑے یا معدے یا دل ایک آرگن ہے، جیسے ہمارا دل ہمیں ریپرزینٹ نہیں کرتا، ہمارا ماسٹر مائنڈ ہمیں ریپرزینٹ کرتا ہے، اسی طرح ہمارا برین بھی ہمیں ریپرزینٹ نہیں کرتا، ہمارا ماسٹر مائنڈ ہمیں ریپرزینٹ کرتا ہے. تو اپنے ماسٹر مائنڈ کی قدر کرنے کی ضرورت ہے. ماسٹر مائنڈ وہ ہے جو آپ کے اندر جیتا جاگتا انسان ہے. ماسٹر مائنڈ وہ ہے جسے لوگ ایک برانڈ نیم سے جانتے ہیں، اور اس برانڈ نیم کی حفاظت کرنا ہم سب کا فرض ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صداقت علی، اور جتنے بھی پارٹیسپینٹس ہیں آپ سب کا بھی بہت شکریہ. آج کے پروگرام سے اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.